अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो चौथी नज़म है, न्यू जो बुक है ना नेशनल बुक फाउंडेशन की, आमद सुब, तो मीर बबर अली अनीस की लिखी हुई है, तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो नज़म जो है आमद सुब, इसके जो शायर है ना मीर बबर अली अनीस, इनका जो तारुफ है उसको पहले डिस्कस आउट करते हैं। इनका जो मुकम्मल नाम है, असल नाम जो था वो मीर बबर अली अनीस, जबकि अनीस जो है तखल्लुस इख्तियार किया। तारीख़ पैदाइश जो है इनकी 1800 में ना फैज़ाबाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। ख़ानदानी जो पस मंज़र है, शायरी इनको ना विरसे में मिली। वालिद मीर खलीक जो थे वो ख़ुद एक मुमताज़ मरसिया गो शायर थे। इब्तदाई तालीम जो है अपनी वालदा से हासिल की, जिन्होंने इल्म व अदब की बुनियाद डाली। फिर शायरी की जो तरबियत है, वो शायरी की जो मश्क थी वालिद से की, जिन्होंने इन्हें सुखन की ना बारीकियों से आशना किया। फिर रिहाइश की तब्दीली जो है, इब्तदाई ज़िंदगी फैज़ाबाद में गुजारी, बाद अज़ां ख़ानदान समेत लखनऊ मुंतकिल हो गए। फिर सफ़र और क़याम जो है पटना, जो अज़ीमाबाद और हैदराबाद, दक्कन में भी कुछ अरसा क़याम किया। मुस्तकिल सकूनत जो थी, ज़िंदगी के आखिरी अय्याम लखनऊ में गुजारे, वहीं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। इसके बाद शायरी की जो असनाफ़ है ना, मरसिया, सलाम, रुबाई, किता और नोहा में महारत रखते थे। ख़ास तौर पर मरसिया में ना बुलंद मुकाम हासिल किया। असलूब बयान जो है इनके कलाम में फसाहत व बलागत, मंजर निगारी, वाक़या निगारी और फितरत निगारी कमाल की होती है। मौज़ूआत जो हैं ज़्यादातर शायरी वाक़या करबला और शहदाए करबला के गम पर मुश्तमिल है, जिसे बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। इनकी जो मशहूर जो मारूफ़ तसानीफ़ हैं, उसमें मिरासी जो अनीस हैं, उसके अलावा कुलियात अनीस, फिर इंतखाब मरासी अनीस, फिर सलाम अनीस और मिरासी मुंतखब। रुबायात अनीस, ये तसानीफ़ जो हैं मुख्तलिफ़ अदवार में शाया हो चुकी हैं। ये जो हमने मुख्तलिफ़ नाम पढ़े हैं। अदबी मकाम जो है, इन्हें उर्दू मरसिया निगारी का इमाम कहा जाता है। मरसिया को क्लासिकी शायरी के दर्जा पर पहुँचाया। फिर असर व रसूख जो है, आज भी इनका कलाम मुहर्रमुल अराम में बड़े अदब से पढ़ा और सुना जाता है। इनका असलूब मरसिया गो शोरा के लिए ना मशाले राह है। तारीख़ वफ़ात जो है इनकी 10 दिसंबर 1874 को वफ़ात पाई। इनकी उम्र तकरीबन 74 साल थी। अब नज़म जो है, इसके अशार और उनकी तशरीह की तरफ मूव करते हैं। तो पहला शेर जो है, असल में ये बंद है, मुसद्दस है, क्योंकि हर जो बंद है वो 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। फूला शफ़क़ से चरख पर जब लाला जार सुबह, गुलजार शब खज़ां हुआ आई बहार सुबह, करने लगा फलक ज़रे अंजुम निसार सुबह, सरगरम ज़िक्र हक हुए ताअत गुजार सुबह, था चरख अखज़री पे ये रंग आफ़ताब का, खिलता है जैसे फूल चमन में गुलाब का। ये जो शेर है, इसको पहले थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं, फिर इसका मफ़हूम और तशरीह जो है उस तरफ मूव करेंगे। इसमें जो रदीफ़ है ना सुबह, हर मिसरे के आखिर में सुबह का लफ्ज़ बार बार आया है, इसलिए ये रदीफ़ है। काफ़िया जो है लाला जार, बहार, निसार, अतात, गुज़ार, ये तमाम अल्फाज जिसके आखिर में अलिफ और रे है ना की आवाज़ पर ख़त्म हो रहे हैं और रदीफ़ सुबह से ना पहले आ रही हैं, इसलिए ये काफ़िया है। सनतें यानी जो फ़नी मुहासिन है, तशबीह जो है, खिलता है जैसे फूल चमन में गुलाब का, यहाँ सूरज की रोशनी को ना गुलाब के खिलने से तशबीह दी गई है। ये वाज़े तशबीह है जिसमें ना जैसे का इस्तेमाल किया गया है। ज़रे अंजुम है, यहाँ सितारों की चमक को ना सोने की चमक से तशबीह दी गई है। उसके अलावा इस्तारा जो है ना गुलजार शब खिज़ां हुआ आई बहार सुबह, तो यहाँ रात को ना खिज़ां और सुबह को बहार से इस्तारा के तौर पर पेश किया गया है। रात को ज़वाल और सुबह को नई ज़िंदगी या ताज़गी से ताबीर किया गया है। अल्फाज मानी जो है ना इस शेर से रिलेटेड, शफ़क़ जो है सूरज निकलने या डूबने का लाल रंग, फिर चरख जो है आसमान, लाला जार फूलों से भरा बाग जो है, गुलजार फूलों का बाग, फिर खिज़ां सूखने और ज़वाल का मौसम जो है, ज़रे अंजुम सितारों का सोना जैसे नूर जो है, फिर निसार कुर्बान करना, लुटाना, तात गुज़ार इबादत करने वाला, चरखे अक्सरी सब्ज़ रंग का आसमान और आफ्ताब जो है वो सूरज। इसका जो मफ़हूम है शेर का, सुबह का मंजर नहायत दिलकश है, जब आसमान शफ़क़ से रंगीन और फ़िज़ा खुशगवार हो जाती है, सूरज की रोशनी गुलाब के फूल की तरह खिलती है और इबादत गुजार लोग ज़िक्र खुदा में मशगूल हो जाते हैं। तशरीह जो है इस शेर की, शायर
ایک خوبصورت منظر کا ذکر کر رہا ہے جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب صبح کی روشنی پھولوں پر پڑتی ہے. اس وقت کی فضا جو ہے نا میں عجیب جادو اور سحر طاری ہوتا ہے. صبح کا وقت جب آسمان پر سورج طلوع ہونے کو ہوتا ہے تو شاعر کے مطابق ایک خاص نورانی کیفیت ہر طرف پھیل جاتی ہے. ہوا میں خنکی ہوتی ہے، درختوں پر اوس پڑی ہوتی ہے اور پرندے جو ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے کی چادر ہٹ چکی ہوتی ہے اور فضا پر خوشگواری پھیل جاتی ہے. اس وقت شاعر محسوس کرتا ہے جیسے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو، جیسے کلیاں کھل رہی ہوں، پھول مسکرا رہے ہوں، درختوں کی شاخیں جھوم رہی ہوں، چمکتے ہوئے ستارے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں. شاعر کہتا ہے کہ یہ وقت اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا اور پرنور ہوتا ہے کہ انسان کا دل بھی عبادت اور ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انسان بھی اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. تو آخری مصرے میں نا شاعر نے چمن میں جیسے کہہ کر نا یہ ساری تشبیہات کو ایک طرف حسن سے جوڑ دیا ہے. یعنی صبح کے وقت چمن کا منظر ایسا ہوتا ہے جیسے ہر چیز اپنے انداز میں نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہو. تو شعر میں جو حوالے کے طور پہ آپ شعر لکھ سکتے ہیں نا اس کی تشریح میں: صبح ہوتی ہے شب فرصت میں آخر کب تک، چاند تکتا ہے افق پر کہ نکلتا کیوں نہیں. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. نیکسٹ جو بند ہے: چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الہانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. تو اس کا جو قافیہ اور ردیف ہے اس شعر میں، پہلے ردیف جو ہے ہوا جو ہے ہر دوسرے مصرے کے آخر میں نا ہوا دہرایا گیا ہے، اس لیے یہ ردیف ہے. پھر قافیہ جو ہے نا دم، باہم، خم، کم، پھر ہرا بھرا، تو یہ تمام الفاظ ردیف ہیں، ہوا سے پہلے آتے ہیں اور الفاظ کے لحاظ سے نا ہم آہنگ ہیں، اس لیے یہ قافیے ہیں. پھر جو فنی محاسن ہے نا تشبیہ جو ہے: تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، یہاں شبنم کی بوندوں کو نا موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. استعارہ جو ہے آب و تاب نہر جو ہے، پھر یہاں نا نہر کی چمک کو براہ راست ایک روشنی یا جمالیاتی حسن کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو استعارہ ہے. الفاظ معنی جو ہے اس بند میں: بعد صبح، صبح کی ٹھنڈی ہوا، جھونکا جو ہے ہلکی ہوا کا جھٹکا، مرغان پرندے خوش الہانیاں سریلی آوازیں، باہم ایک ساتھ اکٹھی، آب و تاب چمک دمک، پیچ و خم بال کھاتی ہوئی شکل، اوس جو ہے صبح کے وقت گرنے والی نا نمی، دامن صحرا صحرا کا میدان یا زمین، پھر موتی جو ہے قیمتی سفید دانے، اشارہ شبنم کی بوندوں کی چمک کی طرف ہے. مفہوم جو ہے اس بند کا: صبح کے وقت ہوا کے جھونکے، پرندوں کی سریلی آوازیں، نہر کی موجیں اور معتدل ٹھنڈک ایک دلکش منظر پیش کرتی ہیں. شبنم سے سبزہ اور صحرا تر و تازہ اور چمکدار ہو جاتے ہیں جیسے موتی بکھر گئے ہوں. تشریح جو ہے نا اس بند کی: شاعر صبح کے منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو قدرت ایک خاص شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے. درختوں کی شاخیں، پرندوں کی چہچہاہٹ، ندی کی بہتی موجیں سب مل کر ایک ایسی فضا بناتے ہیں جو انسانی دل و دماغ کو سکون عطا کرتی ہے. شاعر جہاں قدرت کی صنائی کے وہ تصویر پیش کر رہا ہے نا جس میں ہر چیز اعتدال اور توازن میں ہے، دم بدم، غم کا خم اور شم کا رم جو ہے نا جیسے الفاظ دراصل صبح کی ایک لمحے کی نا تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں. ہر لمحہ فضا میں نا ایک نیا رنگ، ایک نئی خوشبو اور ایک نئی لذت لے کر آتا ہے. تو شاعر کہتا ہے وہ باغ کی جو مرغنانیاں پرندے ہیں جو خوش آواز تھیں، وہ نہریں جو چپ چاپ بہہ رہی تھی، ان سب کی حالت صبح کے وقت اور زیادہ پرسکون اور خوبصورت ہو گئی تھی. لیکن شاعر کے نزدیک سب سے زیادہ روح پرور چیز وہ خاموشی تھی جو فضا میں نہ چھا گئی تھی. یہ خاموشی صرف سننے میں نہیں آتی بلکہ محسوس ہوتی ہے. یہ خاموشی نہ صرف باہر کے ماحول میں تھی بلکہ دل کے اندر بھی سکون اتار رہی تھی. شاعر کہتا ہے کہ اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ جیسے انسان خود کو بھول جائے اور بس فطرت کی اس روحانی کیفیت میں کھو جائے. آخر میں شاعر کہتا ہے کہ دامن صحرا، صحرا کی زمین جو ہے تاکہ نعمتوں سے بھر گیا تھا جو صبح کی برکت کے ساتھ اتری تھی. تو شاعر کو محسوس ہوا کہ جیسے قدرت نے صحرا کے سینے پر بھی حسن کی بارش کر دی ہو. تو اس میں جو حوالے کا شعر آپ لکھ سکتے ہیں: نسیم صبح کے جھونکے سناٹے توڑ دیتے ہیں، نہروں کی موج کہتی ہے بیدار ہو زمانہ. نیا جو بند ہے تیسرا: وہ نور صبح اور وہ صحرا، وہ سبزہ زار تھے طائروں کے گول درختوں پہ بے شمار، چلنا نسیم صبح کا رہ رہ کے بار بار، کوکو وہ قمریوں کی وہ طاؤس کی پکار، وا تھے دریچے باغ بہشت نعیم کے
ہر سو رواں تھے دشت میں جھونکے نسیم کے. اس بند میں جو قافیہ اور ردیف ہے، ردیف جو ہے کے جو لفظ ہے نا، بعض مصروں کے آخر میں کے بطور ردیف استعمال ہوا ہے، مثلا بے شمار، بار بار، پکار اور نسیم کے. تو قافیہ جو ہے زار، شمار، بار اور پکار، یہ تمام الفاظ ہم قافیہ ہیں، اور ردیف کے نا کے جو لفظ تھا اس سے پہلے آتے ہیں. صنعتیں جو ہے نا، فنی محاسن جو ہے، تشبیہ جو ہے باغ بہشت نعیم کے دریچے وا تھے. یہاں صبح کے منظر کو نا جنت کے باغ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور استعارہ جو ہے وہ نور صبح، وہ صحرا، وہ سبزہ زار. یہاں نا صبح کی خوبصورتی کو براہ راست ایک روحانی نورانی منظر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو استعارہ ہے. الفاظ معنی جو ہے اس بند کے: نور صبح، صبح کی روشنی، اور سبزہ زار ہریالی سے بھرا میدان، غول گروہ جھنڈ. نسیم ہلکی خوشگوار ہوا، قمری جو ہے خوبصورت کوکنے والی نا چڑیا. پھر طاؤس جو ہے مور، خوبصورت پرندہ. پکار آواز دینا، دریچے کھڑکیاں، باغ بہشت جنت کا باغ. نعیم آرام خوشی، یہاں جنت النعیم کی طرف اشارہ ہے. مفہوم جو ہے اس بند کا: صبح کا منظر روح پرور ہے جہاں صحرا، سبزہ زار اور پرندوں کی بہار دکھائی دیتی ہے. ہوا کے نرم جھونکے، پرندوں کی آوازیں اور کھلے ہوئے مناظر جنت کا منظر پیش کرتے ہیں. تشریح جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ صبح کا وقت ہے، سورج نکل چکا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے. ہوا چل رہی ہے اور فضا میں وہی سناٹا اور ویرانی ہے جو صحرا اور جنگل میں پایا جاتا ہے. شاعر اس منظر کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے دنیا ایک ایسی جگہ ہو جہاں بہشت جنت کے دروازے بھی ہوں اور دوزخ جہنم کی جھلکیاں بھی ہیں. تو یہاں درخت، پرندے سب صبح کے وقت ایک خاص ترتیب میں دکھائی دیتے ہیں. ہر طرف ایک روحانی خاموشی ہے، جیسے کائنات اپنے خالق کی حمد و ثنا میں مصروف ہو. آخری اشعار میں نا شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور انسانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس سحر میں اپنی حقیقت کو پہچانیں. اس میں میر تقی میر کا یہ شعر: ہو چکا صبح چلے باد صبا، رخسار کھول، نیند سے بیدار ہو گلزار، کچھ تو پیار ہو. نیکسٹ جو بند ہے: آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما تھا جس کے ضوء سے وجد میں طاؤس آسماں، ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گما، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں، ہر نخل پہ تھے ضیاء سر، کوہ طور تھی گویا فلک سے بارش باران نور تھی. تو اس میں قافیہ اور ردیف جو ہے، ردیف جو ہے تھی، ہر دوسرے مصرے کے آخر میں نہ تھی بطور ردیف استعمال ہوا ہے. قافیہ جو ہے سما، گما، کہکشاں، طور تھی، نور تھی. تو یہ تمام الفاظ ہم قافیہ ہیں اور ردیف تھی سے نہ پہلے آتے ہیں. صنعتیں جو ہیں اس کے فنی محاسن: تشبیہ نہر فرات جو ہے بیچ میں تھی مثل کہکشاں، نہر کو نہ ستاروں کی کہکشاں سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر ہر نخل پر ضیاء سر کوہ طور تھی، درختوں پر نہ روشنی کو کوہ طور کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر استعارہ جو ہے بارش باران نور تھی نا، آسمان سے روشنی کی برسات کا تصور بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. الفاظ معنی جو ہیں اس بند کے: آمد آنا ظہور، آفتاب سورج، سما منظر حالت، ضوء روشنی، وجد روحانی کیفیت بے خودی، طاؤس جو ہے مور خوبصورت پرندہ، ذرے باریک چمکدار ذرات مٹی یا روشنی کے نا، کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ، ملکی وے نہیں ہوتا جو. پھر نخل جو ہے درخت، سر کوہ طور پہاڑ جو ہے نا طور کی چوٹی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، باران نور روشنی کی بارش. مفہوم جو ہے اس بند کا: صبح کے وقت سورج کے طلوع ہونے کا منظر روحانی وجد میں لے جانے والا ہے، حتیٰ کہ آسمان کے پرندے بھی مست نظر آتے ہیں. نہر فرات کا کہکشاں جیسی چمک رہی ہے اور درختوں پر کوہ طور جیسی روشنی برس رہی ہے جیسے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو. تو تشریح جو ہے اس بند کی، شاعر کہتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے اور اس کی روشنی نے کائنات کو جگا دیا ہے. اب آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے مدھم ہو چکے ہیں، ان کی روشنی کا اثر ختم ہو گیا ہے کیونکہ سورج کی روشنی ان پر غالب آ چکی ہے. دن کا آغاز ہو چکا ہے، فضا میں روشنی ہی روشنی ہے، آسمان صاف اور روشن ہے جیسے کسی نے آسمان پر روشنی کا قافلہ اتار دیا ہو. تو شاعر اس خوبصورت منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر درخت، ہر پہاڑ، ہر وادی روشنی سے نہا رہی ہے جیسے فلک نے روشنی کی بارش برسائی ہو. آخری اشعار میں نا شاعر ایک گہرا روحانی اشارہ بھی دیتا ہے کہ سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو کائنات کو جگاتی ہے اور یہ روشنی ہی زندگی کا استعارہ ہے. جس طرح آسمان پر روشنی پھیل گئی ہے، اسی طرح انسان کی روح میں بھی اگر علم و حق کی روشنی آ جائے تو وہ بھی جگمگا اٹھتا. تو اس میں جو حوالے کا شعر ہے مولانا رومی کا شعر ہے فارسی میں، لیکن اس کا جو اردو ترجمہ ہے: جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے روح خدا سے باتیں کرتی ہے.
تو یہ شعر نا صبح کی روشنی، روحانیت اور قرب الہی کا بھرپور اظہار کرتا ہے، جیسے اس بات میں نا آفتاب کی روشنی نے وجد انگیز سما پیدا کیا۔ اوج زمیں سے پست تھا چرخ زبرجدی، کوسوں تھا سبزہ زار سے صحرا زمرد، ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھے مگر در دریائے احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روکے ہوئے تھے نہر کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی۔ تو اس میں قافیہ اور ردیف جو ہے، چھوٹی یہ کا جو ہے نا ردیف، تمام مصروں کے آخر میں یہ جو چھوٹی یہ کی آواز ہے بطور ردیف موجود ہے۔ اس کے بعد جو قافیہ ہے یہ زبرجدی جو ہے، زمردی، پھر سرمدی، احمدی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بطول کی، تو یہ تمام الفاظ ہم قافیہ ہیں، خاص طور پر وہ جو جن کے آخر میں دی ہے نا، دال اور چھوٹی ہے یا کی ہے، تو اس پر جو ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس میں جو فنی محاسن ہے نا، صنعتیں وغیرہ، استعارہ جو ہے بحر سرمدی، یہاں الہی رحمت کو نا ہمیشگی کے سمندر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ استعارہ جو ہے در دریائے احمدی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو ایک سمندر اور اس کا دروازہ کہا گیا ہے جو استعارہ ہے۔ اس کے بعد تشبیہ جو ہے صحرا زمردی جو ہے، صحرا کو زمرد یعنی سبز قیمتی پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور الفاظ معنی جو ہیں اس بند کے، اوج جو ہے بلندی جو ہے، پھر پست نیچا کمزور، چرخ جو ہے آسمان، زبرجدی جواہرات سے کمزور نہ، درخشاں مگر کمزور، اور کوسوں بہت فاصلہ، زمردی سبز چمکتا رنگ نہ، زمرد جیسا، خشک و تر سوکھی اور گیلی چیزیں نہ، یعنی ہر حالت میں، کرم مہربانی فضل، اور بحر سرمدی ہمیشہ قائم رہنے والا سمندر الہی رحمت کا استعارہ جو ہے۔ در دریائے احمدی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر جیسے نا فیض کا دروازہ، نہر جو ہے پانی کی نہر جو ہے، پھر امت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور کھیتی بطول کی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب نسل یا امت۔ مفہوم جو ہے اس بند کا، زمین بلند اور آسمان کمزور نظر آ رہا تھا جبکہ سبزہ زار چمکتا ہوا صحرا دور تھا۔ تو بحر سرمدی الہی رحمت ہر خشک و تر جگہ پر موجود تھی، مگر امت مسلمہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بظاہر روحانی و مادی خلا محسوس ہو رہا تھا۔ تشریح جو ہے اس بند کی، شاعر کربلا کے میدان کی صبح کا منظر بیان کر رہا ہے جو خوبصورتی اور سکون کا نہیں بلکہ غم، تکلیف اور آزمائش سے بھرا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کربلا کا میدان بظاہر پست اور خاردار ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے وہ جگہ عظمت کی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ زمیں پر خار و خس تھے لیکن ان کا مقام اس قدر بلند ہے کہ آسمان بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ وہاں کوئی سبزہ یا پھول نہیں تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سبزہ زار کی طرح روشن اور قابل احترام ہے۔ شاعر اللہ کی محبت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا گیا، دریا ان کے قریب تھا لیکن دشمنوں نے پانی بند کر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے، خواتین، حتیٰ کہ شیرخوار بچے بھی پانی کی بوند کے لیے ترس رہے تھے۔ شاعر حیران ہے کہ اس قدر مظلومیت کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ تو شاعر یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جیسی عظیم ہستی بھی پانی لان لا سکے، کیونکہ دشمنوں نے راستہ بند کر رکھا تھا، لیکن ان سب کی قربانیوں نے اسلام کو نئی زندگی دی۔ تو اس میں جو حوالے کا شعر ہے نا مولانا حالی کا، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گرنا تھا گر کے سنبھلنا دیکھ۔ نیکسٹ جو بند ہے وہ پھولنا شفق کا وہ مینائے لاجورد، محمل کی وہ گیا وہ گل سبز و سرخ و زرد، رکھتی تھی پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دامن گل پر پڑے نہ گرد، دھوتا تھا دل کے داغ چمن لال زار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزہ کچھار کا۔ تو اس میں جو قافیہ اور ردیف ہے، ردیف جو ہے یہ کا ہے، آخری مصروں میں کا جو ہے نا بطور ردیف استعمال ہوا ہے۔ قافیہ جو ہے لاجورد، زرد، سرد، گرد، زار اور کجار جو ہے، تو یہ تمام الفاظ ہم قافیہ ہیں، خاص طور پر وہ جو رد جو ہے نا رے اور دال کے الفاظ پہ ختم ہو رہے ہیں نا، یا پھر الف اور رے کی آواز پہ جو ختم ہو رہے ہیں۔ صنعتیں جو ہیں، تشبیہ وہ گلے سرخ، وہ گیا وہ شفق جو ہے کو کسی عاشق کے نا رخ، دامن گیر کیفیت اور لال داغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میرات النظیر جو ہے
یہ گل، شفق، دامن، داغ، دشت، صحرا، سردی، جگر سب ایک ہی منظر نامے یعنی قدرتی مناظر اور جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تضاد جو ہے نا، سردی جگر کو دیتا تھا، ایک تضاد کا احساس دلاتا ہے نا، جگر گرم ہوتا ہے، سردی دینے کا ذکر تضاد پیدا کرتا ہے۔ الفاظ معنی جو ہیں اس باندھ کے، شفق جو ہے سورج نکلنے یا غروب ہونے کا لال رنگ جو ہے، مینائے لاجورد نیلے رنگ کا آسمان، لاجورد جو ہے نیلا قیمتی پتھر جو ہے، محمل وہ اونٹنی پر رکھا جانے والا پردہ دار جو ہے نا، ہود گیا نا، گیا جو ہے یہ گھاس، گل جو ہے پھول، سرخ و زرد، لال اور پیلے رنگ، پھونک کر نرمی سے بہت احتیاط سے، گرد جو ہے مٹی، خاک، لالا زار لالے کے پھولوں سے بھرا باغ، پھر جگر جو ہے دل کی اندرونی احساس جو ہے نا، پھر کجار جو ہے ٹھنڈی اور گہری جگہ، سایہ دار، پھر جو مفہوم ہے اس بند کا، صبح کی شفق، آسمان کی نیلاہٹ، رنگ برنگے پھول اور نرم ہوا ایک روح پرور منظر پیش کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اتنی نرمی سے چل رہی تھی کہ جیسے پھولوں کو چھونے سے بھی گریز کرے، اور فطرت کا یہ منظر دل کے داغ دھو رہا تھا۔ تشریح جو ہے اس باندھ کی، شاعر اس باندھ میں نے ایک دلکش اور جذباتی منظر کو بیان کرتا ہے۔ وہ شفق یعنی سورج غروب ہونے کے وقت آسمان پر نمودار ہونے والی سرخی کو ایک عاشق کی حالت سے نہ تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جیسے عاشق درد و غم کی نہ شدت سے چپ چاپ جھکا ہوا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہے، اسی طرح وہ شفق بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی نا، گویا وہ بھی کسی دکھ یا افسوس کی حالت میں تھی۔ تو شاعر بیان کرتا ہے کہ وہ شفق جیسے ایک سرخ گلاب تھی جو اب مرجھا رہا تھا۔ یہ گل سرخ اس عاشق کی مانند تھا جو وفا کے داغ دل میں لیے پھر رہا تھا، وہ سرخی جو آسمان پر چھائی ہوئی تھی رفتہ رفتہ غائب ہو رہی تھی، جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر شام کے وقت اپنا سفر ختم کر رہا ہو۔ تو شاعر کے مطابق وہ دامن گل یعنی پھول کا دامن خون سے تر تھا، اور وہ شفق ایک جلتا ہوا داغ تھی نا، جو کسی عاشق کے جگر کی طرح نہ دکھ رہا ہے۔ تو آخر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ منظر اتنا سرد اور افسردہ تھا کہ اس سے جگر میں نہ سردی اتر رہی تھی، جیسے جذبات منجمد ہو رہے ہوں۔ تو اس میں جو حوالے کا شعر ہے نا اقبال کا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ نیکسٹ جو بند ہے، تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آف، تھی نہر الکما بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرا۔ تو اس میں جو قافیہ اور ردیف ہے، ردیف جو ہے کی، آخری مصروں میں نا کی بطور ردیف استعمال ہوئی ہے، قافیہ جو جناب آفتاب آب آب حباب کی اور فرات کی، تو یہ تمام الفاظ ہم قافیہ ہیں اور ردیف کی یا نا یا آب سے پہلے آئے ہیں۔ تو صنعتیں جو ہیں یہ جو فنی محاسن، استعارہ جو ہے، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، سورج کا خون آلود ہونا نا واقعہ کربلا کے دکھ کا اظہار ہے جو بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ پھر مبالغہ جو ہے، تو روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، تو بلبلوں کا نا شدت سے رونا ایک مبالغہ آمیز مگر پر اثر تصویر ہے۔ پھر اس کے بعد جو تشبیہ ہے، نہر الکما بھی نا خجالت سے آب آب یعنی نہر کو شرمندہ انسان سے تعبیر دی گئی ہے۔ پھر صنعت تضاد جو ہے، مثلا رونا اور شرم سے خاموش ہونا، اور میرات النظیر جو ہے خون چہرہ آنکھ، شرم دریا پیاس سب باہمی تعلق۔ اس نے تعلیل جو ہے آخری شعر میں نا پانی نہ ملنے کو نا شرمندگی کی وجہ بتایا گیا ہے۔ الفاظ معنی جو ہے، جناب جو ہے تو بزرگی کا لقب ہے، یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر خون جو ہے یہ خون کے لیے، آب آب پانی پانی یعنی بہت شرمندہ، نہر الکما کربلا کی ایک مشہور نہر جہاں حضرت عباس شہید ہوئے، اور حباب جو ہے پانی کے بلبلے، سپاہ جو ہے لشکر فوج، پھر ساحل جو ہے کنارہ، سر پٹکنا بے قراری اور شدت غم کا اظہار، فرات جو ہے عراق کا مشہور دریا واقعہ کربلا سے وابستہ۔ مفہوم جو ہے اس کا، کربلا کے دن نہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر ایسا تھا کہ سورج بھی خون آلود چہرہ لیے نکلا، نہر الکما اور دریائے فرات کی موجیں پیاسے شہیدوں کا غم محسوس کرتے ہوئے شرمندہ اور مضطرب نظر آتی تھیں۔ تو اس کی جو تشریح ہے، اس باندھ میں نا شاعر ایک بہت خاص منظر کو بیان کر رہے ہیں جو ایک بے مثال قربانی اور عظیم جمالیاتی واقعہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس آج کا دن نا وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، جیسے عظیم اور بہادر نوجوان نے اسلام کی خاطر اپنی جو جان قربان کر دی، ان کی قربانی کا دن صرف ایک عام دن نہیں بلکہ شہادت، صبر اور حق پرستی کی ایک روشن مثال ہے۔
تو شاعر کہتے ہیں کہ آج کے دن آسمان بھی جو ہے غم سے افسردہ ہو گیا تھا، جیسے وہ بھی اس ظلم پر شرمندہ ہو۔ آسمان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے اس پر خون کے چھینٹے پڑے ہوں۔ آنکھوں میں شرم تھی اور چپ چاپ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شاعر نے ان الفاظ کے ذریعے قدرت کے ہر عنصر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پر افسوس کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ پھر شاعر دریا کا ذکر کرتے ہیں کہ ہر طرف پانی ہوتے ہوئے بھی نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہو گئے۔ تو پانی جو زندگی کی علامت ہے، آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس واقعے کی شرمندہ ہو کر نہ پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ تو 3 دن کے پیاس کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نا خدا کے دین پر سمجھوتا نہ کیا۔ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان دے رہے تھے، لیکن پانی کا انکار گویا قدرت کا بھی احتجاج تھا کہ ایسا ظلم کیوں ہوا۔ تو یہ بند شاعر کے جذبات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سادہ لیکن اثر انگیز الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ آخر میں شاعر نے پانی کے نہ ملنے کی وجہ شرمندگی کو بتایا ہے، جسے ہم صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں، یعنی شاعر نے نا قدرتی مظاہر، آسمان، دریا کو جذباتی انداز میں شریک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور نمایاں کیا ہے۔ تو اس میں جو حوالے کا شعر ہے نا میر انیس کا، پانی ملانا فوج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرات رو کے صدا دے رہا تھا آؤ حسین، یہ شعر بند کے نا مفہوم سے مکمل آہنگ ہے، جہاں دریا، موجیں اور فطرت سب کربلا کے غم میں رو رہے ہیں۔ خلاصہ جو ہے اس نظم کا، اس نظم میں نا شاعر نے صبح کو روحانی اور فطری مناظر کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ شفق کی لالی، ٹھنڈی نسیم، پرندوں کی سریلی آوازیں، سبز زار درختوں کی چھاؤں اور دریا کی روانی جیسے مناظر دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ شاعر نے صبح کو جنت کے باغ کی مانند تصور کیا ہے۔ بعد ازاں نظم کا رخ واقعہ کربلا کی طرف مڑتا ہے، جہاں شاعر نے فطرت کے مختلف پہلوؤں کو کربلا کے غم سے ہم آہنگ کیا ہے۔ سورج کا خون آلود نکلنا، دریا کا شرمندہ ہونا اور موجوں کا سر پٹکنا اس المیے کی شدت کو بیان کرتے ہیں کہ آخر میں شاعر شہدائے کربلا کی پیاس، صبر اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ نظم فطرت اور روحانیت اور قربانی کی نا امتزاج سے بھرپور ہے۔ مرکزی خیال جو ہے اس نظم کا مرکزی خیال صبح کے دلکش مناظر کے ذریعے قدرت کی خوبصورتی اور روحانی کیفیت کو اجاگر کرتا ہے، جس کے بعد شاعر واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کر کے شہداء کی نا قربانی اور مظلومیت کا ذکر کرتا ہے۔ نظم میں فطرت اور سانحہ کربلا کے جذبات کو ہم آہنگ کر کے ایک گہرا اثر پیدا کیا گیا ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتا ہے۔ جہاں پہ نظم سٹارٹ ہوئی ہے نا، اس کے بالکل سٹارٹ میں ایک پڑھنے سے پہلے پوچھیں، یہاں پہ یہ کوسچن تھا مرثیہ سے مراد کون سی نظم ہے؟ تو مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مرنے کے پر نہ دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اردو شاعری میں مرثیہ خاص طور پر ان اشعار کو کہتے ہیں جو کسی مرنے والے کی تعریف، اس کے کارناموں کا ذکر اور غم اور افسوس کے اظہار کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ تو پہلے مرثیے عام لوگوں، بزرگوں یا عزیزوں کی وفات پر لکھے جاتے تھے، لیکن اردو میں نا مرثیہ کی خاص صورت کربلا کے واقعے اور شہداء کی یاد سے جڑی ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن تھا کہ اردو مرثیہ نگاری پر کس زبان کی شاعری کا زیادہ اثر ہے، تو اردو جو مرثیہ نگاری پر نا فارسی شاعری کا زیادہ اثر ہے۔ فارسی زبان کی انداز بیاں، الفاظ، استعارات، تشبیہات اور جذباتی اظہار نے نا اردو مرثیے کو اپنے ادبی حسن اور جذباتی گہرائی عطا کی ہے۔ پھر مشہور اردو مرثیہ نگار میر انیس اور دبیر کی شاعری میں نا بھی فارسی اسلوب نمایاں ہے۔ ایکسرسائز میں جو امپورٹنٹ کوسچن ہے جس میں گرامر سے ریلیٹڈ پہلے مرکزی خیال اور سیاق و سباق کا ٹاپک جو ہے، تو مرکزی خیال جو ہے اس کے لغوی معنی جو ہے، مرکزی کا مطلب اصل اور بنیادی، اور خیال کا مطلب سوچ، بات یا مفہوم۔ تو اصطلاحی طور پہ نا مرکزی خیال سے مراد کسی نظم، کہانی یا تحریر میں بیان کی گئی اہم اور بنیادی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ اصل پیغام یا موضوع ہوتا ہے جو مصنف یا شاعر قارئین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو مرکزی خیال مختصر مگر جامع ہوتا ہے اور پوری نظم یا نثر کا نچوڑ ہوتا ہے۔ پھر مثال جو ہے، اگر نظم جیسے ہم نے پڑھی تھی نا صبح کے مناظر اور کربلا کے غم کو بیان کرتی ہے، تو اس کا مرکزی خیال فطرت کی خوبصورتی اور شہادت کا روحانی اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سیاق ہے، اس کے جو لغوی معنی ہے، سیاق کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کا سلسلہ، یعنی وہ جملے یا الفاظ جو کسی لفظ یا فقرے سے پہلے آئے ہوں، اور اصطلاحی جو اس کی معنی یا تعریف ہے، ادب میں نا سیاق سے مراد کسی لفظ یا جملے یا شعر کو وہ پچھلے حصے میں ہے نا جو جن سے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ تو سیاق کی مدد سے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر یا مصنف کوئی بات کن حالات یا پس منظر میں کہی ہے اس نے۔ تو مثال ہے، اگر شعر سے پہلے والے اشعار جنگ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ سیاق بنیں گے۔ تو سباق جو ہے لغوی معنی، سباق کا مطلب ہے نا اگلے الفاظ کا سلسلہ، یعنی وہ جملے یا الفاظ جو کسی لفظ یا فقرے کے بعد آتے ہیں۔ تو اس میں اصطلاحی جو اس کے معنی یا تعریف ہے، ادب میں نا
سباق سے مراد وہ اگلا متن ہوتا ہے جس سے لفظ یا شعر کے مفہوم کو مزید سمجھنے میں مدد ملتی ہے. سباق کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ مصنف یا شاعر اس بات کے بعد کیا کہنا چاہتا ہے. یعنی مثال میں اگر شعر کے فوراً بعد کربلا کے دکھ اور پانی کی بندش کا ذکر ہو تو وہ سباق کہلائے گا. علم بدیع کا ٹاپک ہے یہ بھی ایکسرسائز میں. تو علم بدیع سے مراد کلام کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے مختلف صنعتوں کا استعمال ہے. تو ان صنعتوں کے ذریعے شاعر یا نثر نگار اپنے الفاظ میں حسن و جمال اور تازگی پیدا کرتا ہے تاکہ کلام کاری پر اثر انداز ہو. تو اس میں صنعت تکرار، صنعت تضاد، صنعت تلمی وغیرہ شامل ہیں. یہ صنعتیں لفظوں اور معنی میں رنگینی، نرمی اور زور پیدا کرتی ہیں، تو جس سے کلام نہ صرف پڑھنے میں دلکش لگتا ہے بلکہ یاد رہ جانے والا بھی بن جاتا ہے. تو جبکہ علم بیان میں کلام کو معنی کے لحاظ سے پر اثر بنایا جاتا ہے اور یہ تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل جیسے طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو ایکسرسائز میں یہ جو قواعد ہے زبان شناسی، یہ بھی گرامر سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. ترکیب لفظی کیا ہے؟ ترکیب لفظی سے مراد الفاظ کی ساخت، بناوٹ اور ترکیب ہے. جب ہم کسی جملے میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کی قواعدی یعنی گرامیٹیکل حیثیت بیان کرتے ہیں تو اسے ترکیب لفظی کہتے ہیں. تو ایک جملہ عموماً 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک مسند علیہ یعنی جس کے متعلق کچھ کہا جائے، اور مسند جو بات کہی جائے تو انہیں مجموعی طور پر ارکان جملہ کہتے ہیں. تو مثال سے اس کی وضاحت جو ہے کہ پاکستان میرا ملک ہے، تو پاکستان مسند علیہ ہے یعنی مبتدا، اور میرا ملک مسند، اور ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے. تو دوسری جو مثال ہے پاکستان بھی جیت گیا، تو پاکستان جو ہے فاعل یعنی مسند علیہ ہے، اور بھی جیت گیا جو ہے یہ فعل یعنی مسند. تو ان جملوں کی اس طرح کی تحلیل کو ترکیب لفظی کہا جاتا ہے. پھر ترکیب جو بنانے کے طریقے ہیں، 2 مفرد الفاظ کو جوڑ کر نیا معنی خیز الفاظ بنایا جاتا ہے، جیسے موسم اور گرما، ان کو ملا کے موسم گرما. پھر صفا اور ہستی سے ملا کے صفائے ہستی. تو عربی اور فارسی میں ترکیب سازی عام ہے، جیسے رب العالمین جو ہے. پھر سیرت النبی. تو ہندی یا مقامی زبانوں میں الفاظ الگ الگ رہتے ہیں، جیسے تاریک رات اور کالی آنکھیں، کڑوا پھل. تو غلط ترکیب کی جو مثال ہیں، واہیان الفت جو ہے ایک غلط ترکیب ہے کیونکہ اس میں زبانوں کا امتزاج قواعد کے مطابق نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ جو میر انیس کی شامل نصاب نظم میں سے 10 ترکیب لفظی کی شناخت کرنی ہے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ جو نظم میں اس کو ہم نے ڈسکس آؤٹ کیا، تو اس میں سے ترکیب لفظی جو ہیں وہ ڈھونڈ کر ان کے جملے بنا دیے گئے. آپ یہاں سے ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. لاسٹ میں جو مرثیہ کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل جو تھی ایکسرسائز میں، مرثیہ جو ہے عربی روباند کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مرنے پر دکھ اور افسوس کا اظہار. تو اس کو بھی ہم کوسچن کے سٹارٹ میں ڈسکس آؤٹ کر چکے ہیں، وہ پڑھنے سے پہلے پوچھیے جو وہاں پہ جو کوسچن تھا وہاں پہ. تو اس میں مرثیہ کے جو اجزاء ہیں، مرثیہ کے اجزاء میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد اور رزم، شہادت، بین و دعا وغیرہ شامل ہوتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوسچن ہے ایکسرسائز میں کہ شامل نصاب مرثیہ کا حصہ پڑھ کر بتائیں کہ یہ متن مرثیہ کا کون سا جزو ہے. تو یہ جو ہے یہ مرثیہ شہادت کے جزو سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ نظم کے آخری جو بند ہے اس میں کربلا کا المیہ، پیاس، دریائے فرات، نہر القمہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، سورج کا ہوں آلود چہرہ، دریا اور موجوں کا غم جیسے مناظر بیان ہوئے تو یہ تمام علامات اور اشعار واقع شہادت کو بیان کرتے ہیں، جو کہ مرثیہ کا آخری اور سب سے پر اثر حصہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو نظم ہے مرثیہ یہ کمپلیٹڈ ہے. اس کی ہم نے ریڈنگ جو ہے، اس کے علاوہ اس کے مختلف الفاظ، معنی، فنی محاسن، تشریح وغیرہ اور ایکسرسائز کو ڈسکس آؤٹ کیا. امید ہے یہ ویڈیو، یہ نوٹس، یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا آپ کی پریپریشن کے لیے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے، اور ویڈیو جو ہے اس کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.